खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही है और अगर दुरुस्त सिमत में जा रही है तो उसका फ़ायदा आम आवाम तक कब तक पहुँचेगा, ये वो बुनियादी सवाल है जो आज अपने इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद महमूद साहब, माहिर माशियात हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, माहिर माशियात, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में कुरतुल-ऐन हैदर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI की। खालिद साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, मईशत ठीक सिमत में जा रही है, इशारिये सारे ठीक हैं, आपके इदारे की रिसर्च क्या कहती है? देखिए, हमारे जो इदारे की रिसर्च है वो बेसिकली निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से है। अभी जो हमारे, जिस तरह आपने इशारियों की बात की है, जैसे हमारी इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई का रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी ग्रोथ है, तो हम जब इनकी इशारियों की बात करते हैं तो हमें नज़र ही आता है कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। हमारी जो पाइड की रिसर्च है वो बेसिकली उन कमियों या ख़ामियों की तरफ निशानदेही करती है कि हम कैसे इस मोमेंटम को या जो एक हमारा तसलसल है इसको बरकरार रख सकें। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे के इस तरह समझाना चाहूँगा कि हम बात करते हैं कि हमारे जो इशारिये हैं, जैसे पॉलिसीज़ के हवाले से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब हमारी पाइड की तहकीक ये कहती है कि हमारी जो एक ओवरऑल टैक्सेशन पॉलिसी है, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम जो उनसे FBR के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ना सिर्फ इस हवाले से कि हम डिजिटाइजेशन करें, लेकिन जो बिल्कुल कोर फंक्शन है FBR का कि किस तरीके से वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, किसी हद तक उन्होंने फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी। अच्छा, इस पे सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, इसकी स्पेसिफिक्स पे आते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जनरली बता दें कौन से 3-4 की एरियाज़ हैं कि जिनके ऊपर हमें इस वक्त काम करने की ज़रूरत है कि जो हमारी स्पीड है वो कम ना, उसकी रफ्तार बल्कि और तेज़ हो जाए। मेरे ख्याल में जो कमिटमेंट्स हमने की हैं IMF के प्रोग्राम के तहत, हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और उनको उस तरीके से करने की ज़रूरत है कि जिससे हम लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की राइट साइजिंग के बारे में बात की जा रही है, तो हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है कि हमारी कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो गवर्नमेंट को मुयस्सर करनी है आम पब्लिक को, और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं कि जिनको हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ इसको आउटसोर्स कर देना है। इसी तरीके से जिस तरह अब हमारी आने वाले वक्त की रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज जिसको माहौलियाती तब्दीली कहते हैं, हमें उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में है कि जो इस तरह की वल्नरेबिलिटी में पॉपुलेशन जो सी है, अगर अब आप जो लास्ट सेंसस की रिपोर्ट देखें तो अब उसके जो फिगर्स हैं वो अब सामने आने शुरू हैं कि हमारी अर्बनाइजेशन जो सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या हमने अपनी आबादी के तनासब से शहरों को डेवलप किया है कि जहाँ पे वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हो सकें, कि जो एक अच्छी प्रोडक्टिव नेशन बनाने के लिए ज़रूरी है। और यानी कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 240 जो मिलियन लोग हैं उनको फीड करना है, चैलेंजिंग टास्क। एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की है, और पाइड जैसे इदारे का रोल भी यहीं पे आता है कि हमारी जो ज़राअत है, हम बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में बहुत ऊपर के नंबर पे हैं, लेकिन अगर आप पैदावारी सलाहियत के मुतालिक देखें, जिसको हम यील्ड कहते हैं, तो वो हम बहुत नीचे हैं। जैसे हम अगर वीट के हवाले से बात करें तो शायद हम पूरी दुनिया में 7वें-8वें नंबर पे आते हैं प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर हम पर जो हमारा एकड़ है उसमें यील्ड की बात करें तो हम कहीं नीचे 80वें नंबर पे आते हैं। और तो इस इंतहाई ज़रूरी आप समझते हैं कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो जानी चाहिए, बाकी जो सरप्लस है वो हम एक्सपोर्ट करें या जो करें, लेकिन कम से कम जो सबसे अपनी ज़रूरत के लिए मुताबिक एग्जैक्टली। अब दोबारा से फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही कि इवन अब जो हमारी फसल के बाद की वेस्टेज है वो तकरीबन कोई 25 से 30% के करीब है, पूरी दुनिया में ये नहीं है। हमारा जो पानी का इस्तेमाल है फसलों के तनासब के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले वक्त में ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जिनको हमें मद्देनजर रखना है, और इस बड़ी और ये हैंडल हो सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के जरिए। बिल्कुल ठीक। कुरतुल-ऐन हैदर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुल-ऐन हैदर साहिबा में ज्वाइन करने का। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, आप ये फरमाइएगा कि अभी जो मैंने सवाल किया पहला खालिद साहब से कि मईशत अगर हमारी दुरुस्त सिमत में जा रही है तो यकीनन हमें उसके भी लवाजमात पूरे करने हैं। जब मईशत का साइज़ बढ़ता है सो आपके और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, आपका जो एनर्जी का बिल है वो बहुत ऊपर चला जाता है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि एक पहिया चल रहा है।
سو کن ایریاز کو ہم نے دیکھنا ہے, کتنا کیئرفلی ہم نے اس ٹریک پہ چلنا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشی اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. اگر میں ایکسپورٹ کی بات کروں تو جولائی سے ستمبر تک کا جو ہمارا ایکسپورٹس کا فگر ہے دیٹ از $7.9 بلین, اور جو امپورٹ ہیں وہ $13.39 بلین ہیں, جو کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ $12.115 بلین تھی. اسی طرح ایکسپورٹ جو ہماری ہیں وہ لاسٹ ایئر اسی 3 مہینے کے پیریڈ کے دوران تقریباً 6.9 بلین تھی. تو اچھا لاسٹ ٹائم البتہ اکمل صاحب, میں ایک سیکنڈ آپ کو روکنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ. ایک اور ایشو ہے کہ جس کی طرف ہم نے بالکل مختصر بات کرنی ہے, آپ کی جانب میں دوبارہ اس ٹاپک کے ساتھ آتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظرین آپ نے بریکنگ نیوز سنی ہوگی کہ جنرل عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان, ان کو جو یو ایس سینٹ کام کا ایک جریدہ ہے, میگزین ہے یونیپات, اس نے بہت زیادہ پریز کیا ہے. اور کیوں کیا ہے, کیوں تعریف کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کے خلاف جو جنرل عاصم منیر کا عزم ہے اور ان کی جو حکمت عملی ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے, اور ایک توانا آواز ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اور بہت یونیک ہے کہ اس قسم کے جریدے میں کسی بات کا آنا, کیونکہ یہ عام کوئی اخبار نہیں ہے کہ کسی صحافی نے یا کسی شخص نے یہ بات لکھ دی ہوگی تحقیق کر کے, لیکن یہ باقاعدہ طور پہ جس انداز سے یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں, ان کو چھاپا جاتا ہے, تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پوری تحقیق کے بعد انٹیلیجنس رپورٹس کو, دیگر رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان میں کیا حالات ہیں, آس پاس کے خطے کے کیا حالات ہیں, اور ہماری آرمی بینگ ہیڈڈ بائی جنرل عاصم منیر وہ کس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے. اس پر گفتگو کرتے ہیں. جنرل زاہد محمود صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جنرل صاحب آپ نے خبر پڑھی ہوگی, تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے گا امپورٹنس کہ اس میں یونیپات میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا ان لفظوں میں ذکر آنا کوئی ایک نارمل روٹین کی بات ہے, یا ہم اس کو سمجھیں کہ واقعی وہ امریکیوں نے کچھ سمجھا اور اس کے بعد لکھا؟ جی ہاں, یہ دیکھیں بڑی خوشائن بات ہے جو انہوں نے لکھا ہے. امریکہ, میں خود سینٹ کام میں رہا ہوں جی, وہ کسی چیز کو تحقیق کے بغیر یا جب ان کو بالکل ہی پازیٹیو چیزیں نظر نہ آئے تو وہ کسی کے اوپر آرٹیکل اس طرح نہیں لکھا کرتے. اور دیکھیں یہ تو جریدے نے جو بھی لکھا ہے وہ ریالٹی ہے. ابھی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں جس طرح یہ فتنہ الخوارج کے خلاف جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے, تو وہ آپریشن میں اور اس کے ریزلٹ سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی ملٹری آپریشن کا یا جو بھی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے, اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ول آف دا نیشن اور ول آف دی کمانڈرز ہوتا ہے, کہ وہ ول کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. یہاں پہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے بات چیت کا بھی, امن کا موقع دیا گیا, بات چیت ہوئی ان دہشت گردوں کے ساتھ, خوارج کے ساتھ, جو کہ میرے نظر میں اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ملٹری کا کام ہے دہشت گردوں کو لڑنا. تو دہشت گردوں کو تو فوج لڑ رہی ہے, اور سپہ سالار سے لے کر نیچے ایک سپاہی تک کی عزم ہے. اتنی قربانیوں کے بعد بھی, اتنی شہادتوں کے بعد بھی اس عزم میں کوئی کمی نہیں آ رہی, بلکہ وہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جس طرح کائنیٹک اپلیکیشن ہو رہی ہے, آئی ایم شیور انشاءاللہ بہت جلد. جنرل صاحب, اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاک فوج کے سربراہان گزرے ہیں انہوں نے بھی بہت ایفرٹس کی ہیں, ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہیں. جنرل راہی شریف لے لیں, اس سے پہلے کے جتنے جرنیل ہیں ان کو دیکھ لیں, اشفاق پرویز کیانی صاحب کو دیکھ لیں. کویسچن از دس کہ اس دفعہ کیونکہ ہمیں نئی نئی قسم کی جو چیلنجز اور جنگوں کا سامنا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار ہے, ہائیبریڈ وار ہے, پروپیگنڈا بھی اس وقت ملٹری جو ہے فیس کر رہی ہے جس قسم کا, اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے عناصر بھی جو ہے اس میں مصروف ہیں. سو ایک طرف تو دہشت گرد ہیں, دوسری طرف وہ بیانیہ ہے کہ جس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو اس صورتحال میں کتنا چیلنجنگ ٹاسک ہے یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے اور ان جنرل پوری اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ جب ابھی دیکھا آپ نے کہ اس پہ بہت سے عوامل شامل ہو گئے ہیں. یہ جو 5th جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو ہائیبرڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے, اس میں لوکل ہمارے ڈومیسٹک فینومینا بھی ہے, انٹرنیشنل اپلیکیشن بھی ہے, اور انفارچونیٹلی اب ان کا جو گٹس جوڑ ہے اس سے جو امید ہے پاکستانیوں کی امید اور ان کا ذہن, تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈیجیٹل وار فیئر کی جو ہم بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, یہ جب دیکھا گیا ہے کہ کنونشنل موڈ میں وہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکے ہیں, ان کے عزم میں, ان کے حوصلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, انہوں نے پاکستانی عوام کی ہوپ کو ٹارگٹ کیا ہے. اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عوام میں اور افواج کے بیچ میں ایک درار ڈال دی جائے. دیکھیے کوئی بھی جو امن اور جنگ کا جو
बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक चीज पर खड़ा होता है और वो होती है अवाम और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जनरल साहब। एक एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अब जब सेंट कॉम का ये जरीदा जो कि आवाज़ है, यानी कि अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं या उनकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, और यकीनन इसमें जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसकी राय भी यकीनन शामिल होगी, जब वो इस किस्म के ख्यालात रखता है, बात करता है, तो हमारे और अमेरिका के माबैन जो कुछ डिफेंस टाइज हैं जिस नौइयत के हम चाहते हैं और जो होने चाहिए, जिस किस्म का हमारा किरदार है ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का, वो क्या पुराने उसी तरीके से रिवाइव होने का इम्कान है माजी मुस्तकबिल करीब में? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि सेंट कॉम वो उनकी कमांड है जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी उस एरिया में आता है जो 20 कंट्रीज है सेंट कॉम के नीचे, जिसको ये ऑपरेशनली देखते हैं। जी जी। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस है इस वक्त, जनरल ऑस्टिन, याद रखिएगा कि इन्होंने भी इसी सेंट कॉम को कमांड किया है और ही एग्जैक्टली नोज कि पाकिस्तान का क्या किरदार है दहशत गर्दी की जंग में। दहशत गर्दी की जंग में हमेशा सेंट कॉम ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है। ऑपरेशनल जितने भी ऑपरेशनल इनकी चीजें थी उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर, पाकिस्तान के किरदार के बगैर कभी भी ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ी जा सकती। अब मिडल ईस्ट एशिया में से पाकिस्तान इस कमांड के अंदर आते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि सेंट कॉम पाकिस्तान की हर एक्टिविटी, एवरी डे जो एक्टिविटी होती है हमारी, मिलिट्री एप्लीकेशन हो या सिक्योरिटी फोर्स हो, उसके ऊपर उन्होंने नजर रखी होती है। तो रिकग्निशन वो तब भी करते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं या जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन हैं ये अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, क्योंकि वो एक दहशत गर्दी की लानत पूरी दुनिया को जो थ्रेट कर रही है, और खासतौर पे अब जो नया अफगानिस्तान जहां से अब दहशत गर्दी एक किस्म का एपी सेंटर बन गया है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे डिसऑर्डर है, तो उसके साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड, तो इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है। वेरी राइट सर, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आज जो एक खबर आई और अमरीकी सेंट कॉम के जरीदे ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो कुछ लिखा उसके हवाले से आपको हम आगाह कर रहे थे। वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लें, और सवाल ये कि अब 3 एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं, हम अगर इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लें, कि एक तो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, हमारे एनर्जी के इश्यूज़ हैं, इसमें बिजली या तेल, बाकी सारी चीज़ें आप शामिल कर लें, और जैसे अभी खालिद साहब ने भी जिक्र किया राइट साइजिंग और प्राइवेटाइजेशन। अब ये तीन प्रायोरिटी एरिया आप समझते हैं कि इनके ऊपर हमें मज़ीद काम करना है ताकि सही तौर पे फ़ायदा आम तक जा सके? नहीं, इन 3 चीज़ों के ऊपर तो बेशक काम करना ही करना है। जैसे टैक्सेशन है उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है विद रेफरेंस टू दी स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, तो उसमें ज़ाहिर है हमें पावर सेक्टर के लॉसेस को कम करने के लिए जो सर्कुलर डेट है, चाहे वो एनर्जी गैस में हो या बिजली के सेक्टर में हो, तो उसको जो है वो हमने नीचे लाना है, उसको कम करने के लिए इकदाम करने पड़ेंगे, जिसका एक मेन कंपोनेंट जो है वो अगर आप देखें तो यही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। उस हवाले से आप देखें हमारी जो वो आर्मी लेकिन की अब और आप ये SIF देखिए ना की कि बड़ी सही सिमत की जब हम बात करते हैं अकमल साहब, तो कुछ ऐसे मुआहदे IPPs के साथ हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया, कुछ को जो है वो रिवाइज किया जा रहा है, तो मतलब स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 5-6 कंपनियों के साथ जो है वो मायदे खत्म कर दिए गए हैं। बाकी जो कंपनियां हैं उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन जारी है, तो ये बहुत अच्छा और खुशाइंद है। इससे डेफिनेटली हमारे जो पावर या बिजली की जो कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, और बिजली की कॉस्ट में जब कमी आएगी तो डेफिनेटली हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। जो होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। पावर अल्टीमेटली जो है ना वो इंडस्ट्री में खास तौर के ऊपर जो मेन कॉस्ट कंपोनेंट होता है उसमें पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मेन कॉस्ट होती है, तो इसके ऊपर काम करना बड़ा खुशाइंद है। उसके बाद जो अगर आप बात करें जो दीगर चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो वर्क किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर एकड़ यील्ड को बढ़ाया जाए, अच्छी क्वालिटी के बीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम हो रहा है। टैक्स अच्छा सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक चीज और फिर आगे बढ़ता हूँ कि जो हमारी कुल आमदन है और उसका कितने फीसद इस वक्त टैक्स की मद में हम जमा कर पाते हैं, आइडियली होना कितना चाहिए हमारे हालात को देखते हुए या हमारे साइज को देखते हुए, और कितना टारगेट हम अचीव कर सकते हैं अगले चंद सालों में? पिछले साल जो 2024 खत्म हुआ है उसमें हमारा टैक्स टू GDP तकरीबन 10% के लगभग रहा है।
جس کو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے اس مرتبہ اعادہ کیا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا وہ 15% کے اوپر جو ہے ہم لے کے جائیں گے. اب ظاہر وہ امیڈیٹلی تو 15% پہ نہیں آ سکتا، لیکن جو ہم نے ٹارگٹ اس مرتبہ مقرر کیا ہے تقریباً 13,000 ارب روپے کا جو ہم نے ٹیکس 13.5% جی. کلیکٹ کرنا ہے. جی تو اس میں جو ہے نا وہ اس کے بعد اگر یہ سارا اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے حکومت، تو میرے خیال میں ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 12% کے لگ بھگ آ جائے گا. اور اس کے لیے جو ڈیفینیٹلی ریفارمز آپ کے سامنے ہیں وہ کی جا رہی ہیں. فائلرز کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کے اوپر ورک ہو رہا ہے، ویری رائٹ. ڈیجیٹلائزیشن ایف پی آر کی ہو رہی ہے، تو اٹس ویری گڈ سائن. بالکل ٹھیک. قرۃ العین حیدر صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز بھی. آل رائٹ میم. ابھی آپ کو آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا، شاید آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہو، ایک بہت ہائی پاور سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا اور ان کی سربراہی ان کے وزیر سرمایہ کاری کر رہے تھے، ساتھ ان کے اور بھی لوگ تھے، ان کی بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے. اب جب یہ ہائی لیول انٹریکشن شروع ہو گئے تو اب آبویسلی ہمارا سوال آئے گا پرائیویٹ سیکٹر سے پاکستان کے، کہ اس کے پاس کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں، پروپوزلز ہیں، منصوبے ہیں کہ جن کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو ایسے امیر ممالک سے پاکستان میں راغب کیا جا سکتا ہے، لیور کیا جا سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا آن بہاف آف فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. ابھی جیسے فالوڈ اسپیکرز جو ہیں انہوں نے بات کی کہ جس وقت اگر ہم کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں کنٹری میں، اکنامکل ریفارم کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم ایکسپورٹ گروتھ کی بات کرتے ہیں. ایکسپورٹ گروتھ کی بات جب ہم کریں گے تو انرجی پرائسز جو ہیں وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کیا. اور میں مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس چیز کی لیڈ لی کہ سب سے پہلے آئی ٹی پیز کے بارے میں جو ہے آواز وہ ہم نے اٹھائی کہ یہ جو آئی ٹی پیز ہیں اس کا بوجھ ہم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے. اور اس کا بہت اچھا رزلٹ یہ آیا کہ 5 آئی ٹی پیز ایگریمنٹ جو ہے وہ کینسلیشن کے اندر چلے گئے اور دوبارہ ری وزٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو اکنامیکل چیلنجز میں یا انویسٹمنٹ کے جب ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اچھا لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ، ایک سوال ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر ہماری معیشت اسی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی رہتی جو ہمارا ایک ویژن تھا جس کے تحت جو ہے یہ آئی پی پیز لگائے گئے تھے، پرائیویٹ سیکٹر کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں بجلی گھر لگائیں اور اس سے زیادہ توانائی پیدا ہو جو کہ ہماری انڈسٹری کو ملے، ہماری انڈسٹری چلے، اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، اگر وہ چیز ہو جاتی تو پھر تو یہ آج جواز نہ ہوتا کہ آئی پی پیز کو کے ساتھ معاہدے ختم ہوئے یا سرکولر ڈیٹ بن گیا. تو وجہ تو یہی ہے نا کہ ہماری معیشت اس رفتار سے نہیں چل پائی. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وی نیڈ ٹو کانسٹنٹلی ریوزٹ آور ڈیسیژنز کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ جو اب ہم آئی پی پیز بند آئی پی پیز یونٹ کے لیے ہم اتنے سارے پیسوں کی پیمنٹ کر رہے تھے، جبکہ ہماری جو سپلائی ہمیں مل رہی تھی، یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق تو ہمیں اتنے زیادہ آئی پی پیز ایگریمنٹ ہی نہیں چاہیے تھے. ایٹ دین وہ جو آئی پی پیز ایگریمنٹ تھے سب کا جو ہے وہ ریٹ کا بہت ڈفرنس آ رہا تھا. کسی کو ہم پیمنٹ کسی پرائس پہ کر رہے تھے اور کسی پرائس پہ کر رہے تھے. تو یہ جو اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ ہونا اس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کا انڈسٹری پہ بہت زیادہ بوجھ آ رہا ہے. جس وقت ہم نے یہ آئی پی پیز کی آواز اٹھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں انڈسٹری بڑی تیزی سے بند ہو رہی تھی، کیونکہ جب انڈسٹری ہے اس نے ایکسپورٹ میں جانا ہے تو 2 چیزیں ہیں جو اس کی پرائسز پہ فرق ڈالتی ہیں. ایک آپ کا بینکنگ مارک اپ ریٹ اور دوسرا آپ کا جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں. کیونکہ جب ہمیں سب سے زیادہ خطے میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے کمپیریزن میں ہمیں سب سے زیادہ مہنگی بجلی مل رہی ہے، اور ہماری ڈیمانڈ بھی صرف یہی تھی کہ اگر آپ ہماری جو بجلی کی پرائسز ہے ان کو انڈر 10 سینٹس لے آئیں اور ہمارا جو مارک اپ ریٹ ہے اس کو آپ انڈر 15 لے آئیں تو ہم جو ہے ایکسپورٹ کو ڈبل کر دیں گے. یہی ہم نے ٹارگیٹ اپنا سیٹ رکھا ہوا تھا کہ اگر ہم 30 بلین کی ایکسپورٹ کی تو ہم نے 100 بلین ایکسپورٹ کے اوپر ٹارگیٹ کو لے کے جانا ہے. اینڈ فیڈریشن اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے شانہ بہ شانہ بھی ایکسٹینڈ آور سروسز کے ہم اچھے طریقے سے کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سعودی ڈیلیگیشن کا آنا تو بہت خوش آئیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے فیڈریشن پہ ڈفرینٹ طرح کے ابھی جیسے ایس سی او کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے ایس سی او کی جو ہے وہ کانفرنس منعقد کی اور تمام ایس سی او کنٹریز کو انوائٹ کیا. اس کے اندر بی ٹو بی کنسیشنز ہوئے اور اس کے اوپر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بات ہوئی. تو بیسیکلی جب بھی کوئی انویسٹر آنا چاہتا ہے تو وہ سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھتا ہے کہ وہ کیا ایسی سہولتیں ہیں، ایز ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کتنا اویلیبل ہے. ٹھیک میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. خالد صاحب یہ فرمائیں کہ اس دفعہ جو حکومت نے کچھ ریلیکسیشن دی کہ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرائیں، یعنی کہ
ایکٹیو ٹیکس پیئر آپ بن جائیں, فائلر بن جائیں, تو وہ 52 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جمع کرائے. مطلب اٹس اے بگ نمبر, بگ اچیومنٹ, بہت زیادہ ہے جو گزشتہ سال کے وہ تھی. اور تقریباً اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس میں 29 یا 30% کے قریب اضافہ. کویسچن از دس کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی 13.5% ہماری کل آمدن کا ٹیکس کی مد میں جمع ہونا چاہیے یا ایک ٹارگٹ ہے, تو یہ کتنا مشکل ہے کہ اگر ہم 100 روپے کماتے ہیں تو کیا 13 روپے ہم یا 13.5 روپے ٹیکس جمع یا ادا نہیں کر سکتے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے؟ آپ کا دیکھیں کویشچن بہت انٹرسٹنگ ہے. 100 روپے میں سے 13 روپے یا 13.5 روپے دینا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر 100 روپے کمانے والوں میں سے 25% جو ان سے ہیں وہ اپنی صرف آمدنی کا حصہ دیں گے تو وہ انفارچونیٹلی ان کی آمدنی کا 60-70% بھی بن جاتا ہے. ہمارے ملک میں 2 قسم کے ٹیکسز ہیں, ایک ہے ہماری اخراجات کے حوالے سے جس کو ہم کنزمپشن کہتے ہیں, اور ایک ہے آمدنی کے اوپر. اس وقت جو ہمارے ٹیکس ریٹس ہیں وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن اور ایسے ذرائع کے اوپر ٹیکسز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹی رک جاتی ہے. میں آپ کو اس کی موٹی سی مثال یہ دوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر اس پیمنٹ کو کہ جو آپ اپنے انپٹس کی پرچیز کے حوالے سے دیں گے, 1 لاکھ روپے سے زیادہ اگر ہے تو آپ اس میں یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ یہ اس کی آمدنی کا حصہ بنے گی, ایک خاص اماؤنٹ ٹیکس کے طور پہ رکھنی. اب اس کا مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو پھر ایڈجسٹمنٹس یا ریفنڈ کے اندر جانا پڑتا ہے, جو کہ دوسری سائڈ پہ اتنا آسان طریقہ نہیں ہے. تو 100 روپے میں سے 13.5 روپے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن کو ہم ٹیکس کی بیس کے طور پر نہیں یوز کر پا رہے, جیسے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, ریٹیل سیکٹر ہے, اور کسی حد تک ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, تو جو ہمارا بوجھ ہے ٹیکسز کا وہ کچھ ہمارے شعبوں کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایگریکلچر سیکٹر, اب ایگریکلچر سیکٹر کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک دم وہ کسان آتا ہے کہ جو بیل کو آگے لگائے ہل چلا رہا ہے, اس کی چھوٹی سی زمین ہے, اس سے کوئی کنک یا جو بھی فصل ہے اس کو وہ پیدا کرتا ہے اور بڑی مشکلوں سے اپنے گھر کا جو ہے اپنے خاندان کا گزارا کرتا ہے. اب جب ہم یہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, یہ کن لوگوں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگے؟ مطلب ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا, کسانوں پہ ٹیکس لگانا ہے, یا جو بیچ میں مڈل مین ہے جس کو آڑتی بولتے ہیں اس پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں؟ کس پہ کار کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارے ادارے کی بہت آسان اس کے حوالے سے ریکمنڈیشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آمدنی ہے, اس کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہر جو ہماری ایک اکنامک یونٹ ہے اس کی آمدنی کو برابر طریقے سے ٹیکس کیا جانا چاہیے. تو جب ہم کہتے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس, تو ہمارا پائیڈ کا یہ سلوگن نہیں ہے کہ وہ کسی مختلف طریقے سے ٹیکس لگے گا. ٹھیک, آمدنی ہے اور آمدنی کے ذرائع کے اوپر جس طرح باقی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگے گا. ٹھیک, اب اس سے جو ہمارا یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ لیٹ سے کہ ہمارے انکم کے تھریشولڈ سے نیچے ہے جو کہ 50,000 روپے پر منتھ ہے, 6 لاکھ روپے سال کا ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. نہیں, لیکن اب اس میں یہ سوال ہے کہ اگر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کی یا لارج سکیل فارمنگ کی, تو شاید قدرے آسان ہو کہ آپ ان سے جا کے ٹیکس وصول کر لیں, یا ان کی بکس ہوں گی, ڈاکومنٹیشن ہوگی ان کی پوری, جتنا بھی ان کا اخراجات ہو رہے ہیں, آمدن ہو رہی ہے. اب پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے چھوٹے چھوٹے کسان ہیں کہ جو کسی ڈاکومنٹیشن پروسیس میں نہیں ہیں, اور شاید بہت مشکل ہو کہ ان کو آپ کنونس کر سکیں کہ اگر ان کی ٹیکسیبل آمدن ہے تو اس پہ ٹیکس ادا کریں. وہ پھر کیسے آپ اچیو کریں گے ٹارگٹ؟ آپ نے دیکھیں خود ہی اپنے کویشچن کا جواب بھی دے دیا. سب سے پہلے کہ ہم ان کو کیسے مطمئن کریں کہ یہ ٹیکس دینا آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ہے. اس میں یہ بات بالکل بجا ہے کہ ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ نہیں مل رہا جس کے اگینسٹ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اس تاثر کی دوری کے حوالے سے جو عام طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم ہر سیکٹر کے اوپر کس طریقے سے آپ کو سہولیات پرووائڈ کریں, اور کسی حد تک واقعی ان کا یہ کویشچن بھی بجا ہے کہ ہمارا ریٹرن میں کیا ملتا ہے. جو دوسری بات آپ نے کی کہ وہ بہت سارا انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے. دیکھیں آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ہر جگہ پہ انفارمیشن موجود ہے. ہمارے پاس اس وقت زراعت کے حوالے سے اسپارکو کا ڈیٹا موجود ہے. ہمارے پاس تمام جو پروونسز ہیں اس کے اندر ان کا ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی انفارمیشن بالکل آپ کی بات فالو کر گیا ہوں. چودھری اکمل صاحب, آپ بھی اس پہ ذرا اظہار خیال کیجیے گا. پہلے خالد صاحب کہ یہ ساری باتیں آپ درست فرما رہے ہیں. اب جب کہ اسلام آباد, لاہور, کراچی ایسے شہروں میں کہ جہاں پہ ہمارے ٹیکس کلیکٹرز کی پریزنس بھی ہے,
جی ڈیٹرنس بھی ہے, فورس بھی ہے, ایکسیس کا بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے. وہاں پہ جب آپ لوگ جو ہے وہاں پہ ٹیکس نہیں دیتے اور ان کے ساتھ مطلب گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو ایک فار فلنگ ایریا میں ایک فارمر ہے, اس تک پہنچنا, اسے کنونس کرنا, مطلب صرف پریکٹیکلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل آپ کی بات کو فالو کر گیا ہوں. دیکھیں ہم نے پائیڈ کے لیول پر اسی لیے سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک سنگل نیشنل ٹیکس اتھارٹی چاہیے. ہمارے اس وقت 4 صوبے ہیں اور ان چاروں صوبوں میں 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ایکسائز, پھر اس کے بعد ہمارا جو وہاں پہ پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں جیسے پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے, اور اسی طریقے سے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ان کا علیحدہ سے سیٹ اپ موجود ہے. ہمارا جو ایف بی آر ہے فیڈرل کا ٹیکس کلیکٹنگ, یہ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کا تقریباً 57% حصہ واپس پروونسز کے پاس جاتا ہے. تو اگر وہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں کوآپریٹ کریں گے تو انویریبلی انہی کا جو حصہ ہے ویری رائٹ, اس کی پائی جو ان سے ہے وہ بڑھانے کی ہم بڑھ جائے گی. اکمل صاحب اسی کو اگر آگے بڑھائیں کہ صوبے, اب کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد زراعت جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا, اور جیسے ابھی فرما رہے تھے خالد صاحب کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, ایکسائز کہہ لیں یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو گیا, اب یہ صوبوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. سو یہ تو اب صوبے کی ذمہ داری آ گئی نا, پھر تو صوبے کو اس چیز کو پابند کرنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں مطلب یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا شیئر اسی حساب سے NFC ایوارڈ کے تحت آپ کو ملے. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا بہت زیادہ جو باعث بنتا ہے وہ یہ جو ہم صوبوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ریونیو ہے وہ تو صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, لیکن جو اس ریونیو سے ریلیٹڈ ایکسپینسز فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتے. تو IMF نے بھی اس حوالے سے اس چیز کو انسسٹ کیا ہے کہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے یا دوسرا جو صوبائی ٹیکسز وغیرہ ہیں, اس حوالے سے چیزوں کو مرجر کیا جائے اور جو ریونیو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا نہیں, جائے. جب ہم کہتے ہیں مرج کیا جائے, یا جیسے بھی خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ ون ٹیکس اتھارٹی, اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ فیڈرل لیول پہ یہ کلیکشن ہونی نہیں, چاہیے؟ اس میں دیکھیں جو ٹیکس کی میں بات, ایک جو مین اس وقت ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس, اور جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کلیکٹ کرتے ہیں, اور ایگریکلچر ٹیکس. اب ایگریکلچر ٹیکس کا تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کلیکٹ کرے گا, اور ایگریکلچر ٹیکس سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹیکسز, انکم ٹیکس خصوصی طور کے اوپر اس میں بہت اضافہ ممکن ہے میرے خیال میں, کیونکہ تقریباً 80% جو آبادی, جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ان لوگوں کے پاس تو بڑی کم زمین ہے تو وہ ٹیکسیبل لمٹ میں آئیں گے ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود جو مڈل مینز ہیں یا دوسرے جو بڑے فارمرز ہیں کارپوریٹ فارمنگ میں جو انوالو ہیں لارج اسکیل کے اوپر, تو یہ سارے لوگ جو ہے نا پھر الٹیمیٹلی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, جس سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹیکس میں اضافہ ممکن ہو پائے گا. اچھا, IMF نے اگر آپ دیکھیں تو اس مرتبہ نہ صرف یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگس کیے ہیں, بلکہ انہوں نے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان سے بھی کچھ جو ہے وہ یقین دہانیاں مانگی ہیں کہ وہ اپنا جو سرپلس جو بجٹ ہے اس کو سرپلس رکھیں گے, اس کو بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں نہیں لے کے جائیں گے. تو اب IMF بھی جو ہے نا وہ اپنے اسکوپ کو آہستہ آہستہ اسی 18ویں ترمیم کی وجہ سے بڑھاتا جا رہا ہے, جو پہلے صرف فیڈرل گورنمنٹ تک تھا, اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگس کرتا ہے اور ایشورٹیز جو ہے اس حوالے سے مانگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک, ایشورٹی مانگ رہا ہوتا ہے. قرۃ الحیدر حیدر صاحبہ, اب جیسے یہ اسلامک فائنانس کارپوریشن نے جو پاکستان کے لیے $3 ارب کی یہ فائنینسنگ کا اعلان کیا ہے, اور بھی اچھے اشاریے ہیں, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہائی چلی گئی ہے اس وقت. اگین بات یہ ہے کہ یہ سارے فیکٹرز جب اکٹھے ملتے ہیں تو اس سے ہمارے بزنس کمیونٹی کو بوسٹ یقیناً ملے گا. اب بزنس کمیونٹی اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کرے گی, اور الٹیمیٹلی یہ جو اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ عوام تک کس طریقے سے جائے گا؟ بہت شکریہ جی. بالکل, یہ جو اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن نے پاکستان کو $3 بلین کی کموڈٹی فائنینسنگ کا کہا ہے اگلے 3 سالوں میں, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. جس میں بتایا گیا ہے کہ امیڈیٹ پروویژن جو ہے وہ $269 ملین کی ہے, جس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ فائنینسنگ بھی ہے اور سنڈیکیشن بھی ہے جو کنفرم کی گئی ہے. سو یہ جو فنڈنگ ہے اس میں کموڈٹی امپورٹس میں خاص طور پہ جو آئل اینڈ گیس کے جو ایریاز ہیں اور بیلنس آف پیمنٹس جو ہم نے باہر کے ملکوں کو کرنی ہے, ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک توازن آئے گا.
جو اب اس وقت ہم بھی ڈفرینٹ انویسٹرز کے ساتھ جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کرنٹلی گورنمنٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹورڈز انرجی سیکٹر ٹیکس ریفارم اور پرائیویٹائزیشن پہ ہے، جس کی ابھی آپ کے ہاں بھی بات ہوئی کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو لایا جائے، اور جو گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ریفارمس کی جائیں، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ نہیں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو نہیں کیا جائے گا تو آپ ان چیزوں کو ان کی گروتھ کو یقینی نہیں بنا سکتے. سو فار شیور انڈسٹری جو ہے، چونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ انرجی سیکٹر کے اوپر بھی فوکس آئے گا، اور جیسے کہ آئی ٹی پیز کے ایگریمنٹ بھی کینسل ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انڈسٹری کو ایک سپورٹ ملے گا، کیونکہ پچھلے دنوں 100 سے زائد انڈسٹری صرف فیصل آباد شہر کے اندر بند ہوئی جسٹ بیکاز آف ہائی انرجی کاسٹ اور بینکنگ سیکٹر کی پرائس کی وجہ سے. تو جیسے جیسے اب یہ فائنینشیل سپورٹ پاکستان کو آنا شروع ہوگی، انرجی سیکٹر ریفارمز آئیں گے، ٹیکس ریفارم. اچھا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں، یہ بڑی فلیش چل جاتی ہے، نیوز فلیش آ جاتی ہے جی کہ جی پتہ نہیں کتنی سینکڑوں پاور لومز بند ہو گئیں، ابھی آپ نے کہا کہ 100 کے قریب جو ہے انڈسٹریل یونٹس یہ بند ہو گئے. سو بند ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ مطلب بالکل تالا لگا کے پرماننٹ لوگ بیچ باچ کے چلے جاتے ہیں، یا تھوڑے عرصے کے لیے روکتے ہیں کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے دوبارہ شروع کریں گے؟ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں جو ہے، جیسے میں اگر فیصل آبادی کی اگزامپل دوں، جب ہم نے فیڈریشن سے آ کے پھر ان کے ساتھ اپنی ایک بات چیت کی اور پھر وہاں سے آواز کو بھی اٹھایا، فیصل آباد میں 100 سے زائد اس وقت انڈسٹریل یونٹ جو ہے وہ بند ہوئے تھے. اب ایک انڈسٹریل یونٹ جب بند ہوتا ہے تو وہاں پر سینکڑوں ملازمین جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب انڈسٹری کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ لاسز کے ساتھ اس کو آگے کنٹینیو رکھیں، کیونکہ ان کو آگے کوئی کنٹینیول ریفارم بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، کہ انرجی پرائسز کم ہو جائیں گی یا ہمارا مارک اپ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے اب آئی پی پی کے ایگریمنٹ کینسل ہوئے تو انڈسٹری کو ایک ریلیف ملنا شروع ہوا کہ ہاں یہ بزنس مین کا کام یقیناً ایک جائز طریقے سے منافع کمانا ہے، اور وہ زیادہ منافع کمائے گا، زیادہ آمدن ہوگی، اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، زیادہ وہ ٹیکس ادا کرے گا. اس میں سارے کے سارے یقیناً پاکستان میں جن یونٹس کی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے بہت پیسہ بھی کمایا ہوگا اور یقیناً ٹیکس بھی ادا کیا ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی ان کے اوپر پابندی یا قدغن نہیں ہے. لیکن کیا جب بھی ہم یہ بزنس کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا نیشنلزم کا ایلیمنٹ بھی اس میں ہونا چاہیے کہ جب ملک کو ضرورت ہے، معیشت چیلنجنگ ایک فیز سے گزر رہی ہے، سو آپ اپنا بھی اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر لیں کچھ کام. دیکھیے انڈسٹری کنٹینیوس تقریباً جو ہے وہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز میں بھی اور چیزوں میں کنٹینیو جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہتی ہے. جب ایک بزنس شروع کیا جاتا ہے اور وہ بھی ایئرز چلایا جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت زیادہ بھی بزنسز سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو فوری طور پہ بند نہیں کرتے. لیکن بند کرنا اس وقت ناگزیر ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس جو اپنے پاس بھی سرمایہ ہے اس کو چلانے کا وہ ختم ہو جائے گا. آپ ان چیزوں کو لیکویڈیٹ کر کے وہ کتنی دیر تک اس ڈیٹ سرکل کو چلا سکتے ہیں. تو چونکہ جتنا بڑا انڈسٹریل یونٹ ہوگا یا جتنی بڑی انڈسٹری ہوگی اس کے حساب سے اس کے ایکسپینڈیچرز بھی. نہیں لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریل یونٹس بند ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پرماننٹلی بند ہو گئے، یا مطلب صرف تھوڑے عرصے کے لیے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے دروازے بند کیے اور پھر کھول دیں گے جب حالات ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ تو چونکہ انہیں لیکویڈیٹ اپنی چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں، بعض بالکل پرماننٹلی بند ہو جاتے ہیں، بعض اس کو فار ٹائم بینگ بند کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی کچھ بیٹرمنٹ نظر آتی ہے تو اس کو آپریشن ہوتا ہے. لیکن جب ایک یونٹ بند ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ آپریشنلائز کرنا بھی ایک بہت بڑے دوبارہ سے ایک پوری ایک ٹیم کو بلٹ اپ کرنا اور پھر اس فائنینشیل سسٹم کو سیٹ اپ کرنا وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو جی پوائنٹ ویل ٹیکن. خالد صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے دے آر ویری اسمارٹ پیپل، بہت ان کو سمجھ ہے اور بہت زیادہ سمجھ ہے، اور یقیناً اسی وجہ سے مطلب وہ پرومیننٹ بھی ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، لارج ٹیکس پیئرز ہیں. لیکن جب چیلنجنگ ٹائمز ہوتا ہے تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ اتنے اسمارٹ لوگ ہیں تو یہ کوئی اسمارٹ سولوشن نکال لیں گے، اس کا حل نکل سکتا ہے ان کے پاس، کیسے آپ نے اس میں پلے کرنا ہے، کیسے آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے. سو ہمیں تو یہی اطلاع ملتی ہے جی کہ بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں تو یونٹ بند ہو گیا، مطلب اس کو آلٹرنیٹ کہ جی نرخ بڑھے ہیں لیکن ہم نے یہ ارینجمنٹ کر لی ہے تاکہ ہم بھی سروائیو کریں اور ملک کو بھی ہم آگے بڑھائیں. دیکھیں پرابلم ہمارا یہ ہے اکانومی کا کہ ہم کرائسس موڈ میں پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو پرابلمس کی سالونگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالیسی میکنگ کے ٹائم پہ. جیسے بھی میں آپ کے پوائنٹ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے جب ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم پروڈکٹس کی انوویشن کی بات کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے اس طرح کا رسپانس نظر نہیں آتا، اور ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ سبسڈائزیشن یا جو
کمپٹیشن کے حوالے سے ایک ریڈکشن کی اپروچ ہے لابنگ کے تھرو وہ رہتی ہے. تو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس وقت پالیسی میکنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ ایسا ہے کہ ون سسٹینیبل ہے, تو جب یہ شروع ہوا تھا کام ہمیں اس وقت اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی. اب ہمیں ڈراسٹک میئرز جو لینے کی ضرورت ہے, تو اس کی وجہ سے دونوں سائڈز کو نقصان ہوگا, پالیسی میکرز کو بھی اور بزنسز کو بھی. بٹ اگین اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیٹیو. ٹھیک, بالکل صحیح. آپ کا کیا ٹیک ہوگا اس پہ اکمل صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ بزنسز کو سروائیو کرنا چاہیے نا, تو ایک چیز تو طے ہے, جب تک کوئی بھی بزنس بریک ایون پہ بھی اگر ہو نا, تو اونر اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ بند کرنے کے بعد ان کی جو فکس کاسٹ ہے نا وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہے. تو جب تک ان کا بریک ایون ہو رہا ہوتا ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. اب اس میں جو ہے نا, ایک ہوتی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, بڑی بڑی کارپوریٹ قسم کے ادارے جو بڑا زبردست قسم کا پروفٹ ارن کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہے اسمال اینڈ کاٹیج انڈسٹریز جو فیصل آباد کی اب بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جو مل اونرز بھی ہے نا, وہ لومے وومے جو لگائی ہوئی ہیں, اس کے جو مالکان بھی کوئی ارب پتی یا کروڑ پتی نہیں ہے. تو ہمیں ان دونوں میں ڈسٹنکشن کر کے چلنا ہوگا. ایک وہ ہے جنہوں نے بہت زیادہ پروفٹ ارن کر لیے ہیں, تو ان کے اوپر تو ٹیکس لگنا چاہیے, ان کو ٹیکس بھی پے کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ اکانومی میں جو ہے نا وہ اپنا جو حصہ بنتا ہے ڈیو شیئر وہ ڈالنا چاہیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ, یہ اگر ہم غریبوں کی یا مزدوروں کی بات کریں گے جو چھوٹے چھوٹے مینوفیکچرنگ کنسرنز میں ہیں, اگر بات ان کے بھی بند ہونے کے اوپر آ جائے نا, تو یہ الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو بہرحال فوری طور کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور ان لوگوں کی کم از کم جو ہے وہ وائبلٹی کو یا ان کی جو کاسٹ ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. ایسے اقدامات کرنے چاہیے. فور ایگزامپل, جیسے اگر کوئی انڈسٹری وغیرہ ہے تو ان کو بجلی کے ریڈیوس ریٹ جو ہے وہ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی, اگر یہ بڑی لارج ٹیکس پیئرز میں ہیں تو ان کو زیادہ آپ ان کی کاسٹ کر دیں. تو اس طریقے سے تھوڑا سا ڈسٹنکشن کر کے اگر ہم چلیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, رادر دین کہ ہم ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکتے جائیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ. قرۃ العین صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی ہمیں. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.